बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, तो कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे और अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अपने सामान में रखे। आज भी मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से न्यू डिज़ाइन बनाने लगी हूँ आप लोगों के सामने। नया स्टाइल है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला ये डिज़ाइन भी पसंद ही आएगा, क्योंकि मैंने बहुत खूबसूरत से अंदाज़ में बनाया है और मैंने बहुत दिल से बनाया है। वैसे तो बाकी भी दिल से ही बनाती हूँ, लेकिन ये ज़रा कुछ ज़्यादा दिल से बना है। मैं यकीन से कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। इसमें भी वही टांका है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया हुआ है कि सुई के ऊपर जो है, इसमें मैं सुई के ऊपर एक स्ट्रा जो है वो डालूंगी और फिर इसके ऊपर मैं वो कांच टांका बनाऊंगी। थोड़ा सा लूज़ बनेगा ये और उभरा उभरा सा डिज़ाइन होगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसकी टहनियाँ बना रही हूँ, शाखें बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं मज़ीद एक और सर्कल लगाऊंगी टहनियों के ऊपर, तो वो उभर के ज़रा खूबसूरत सा वो स्टाइल बनकर सामने आएगा। फिर इसके बाद मैं दो फूल बनाऊंगी और फिर तीसरे वाली शाख पे मैं कोंबले बनाऊंगी, तो वो भी मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो मेरा टॉपिक है परदेस। देश परदेस, यानी कि परदेस में जाकर रोज़ी कमाना। व्यूअर्स, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे बेटे माँ इतने मनता मुरादों से बेटे मांगती हैं और फिर उनको पाल पोस के बड़ा करती हैं जब वो जवान हो जाते हैं? क्या आप लोगों को अच्छा लगता है हमारी नौजवान नस्ल जान हथेली पर रखकर परदेस में जाती है? परदेस में जाना बुरा नहीं है व्यूअर्स, रोज़ी रोटी की तलाश में जो घर से निकलना, तो वो है ना कि अलकासिबु हबीबुल्लाह, रोज़ी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। लेकिन नाजायज़ तरीके से जाना, गैर कानूनी तरीके से जाना, डंकी लगा कर जाना, ये तरीका ठीक नहीं है। बैरून ममालिक में जाना गलत नहीं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जाना गलत है। देखें, हम एक तो यहाँ पर किसका कसूर है? यहाँ पर हमारी तरबियत, हमारे वालिदैन की तरबियत यहाँ पर गलत निकल रही है कि हम बचपन में ही अपने बच्चों के ज़हन में ये डाल देते हैं कि आपने पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, ख्वाह आपको गैर मुल्क ममालिक में ही क्यों ना जाना पड़े। ये बात है, या ये कि हमारे पाकिस्तान में वसाइल नहीं, नौकरियाँ नहीं यहाँ पर, या ये कि एक दूसरे की देखा देखी नौजवान नस्ल जो है वो एक दूसरे से आगे निकलने की उसमें ज़िद में जा रही है, या ये कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, या एक दूसरे से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, या हमने अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ शामिल कर दिया कि आपने बाहर जाना है, ज़्यादा कमाना। पाकिस्तान में भी रोज़ी है, रिज़्क़ है। ठीक है कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, जो भी है ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से बाहर जाने का मौका मिल रहा है, अच्छी जॉब है, आप जाएँ, बाहर जाएं, लेकिन गलत तरीके से जाना, अपनी जान को हथेली पर रखकर जाना। देखिए, माँओं के हौसले हैं जो ऐसे भेज देती हैं, या हो सकता है माँ भी मजबूर है, आज की माँ भी मजबूर है, माँ भी अपने घर के हालात की वजह से, या माँ बाप दोनों ही अपने घर के हालात की वजह से मजबूर हैं। घर में 5-10 अफराद खाने वाले हैं, 5-10 लोग खाने वाले हैं और कमाने वाला एक है, और वो भी कम आमदनी है, गुजारा नहीं हो रहा। बिजली के बिलों से लेकर किचन तक और बच्चों की पढ़ाइयों तक सब बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है उनकी, तो मजबूर होकर वो फ़ैसला करते हैं कि चले हमारा घर का एक जो आदमी है, एक फ़र्द जो है वो दूसरे मुल्क में जाकर डॉलर या यूरो या जो भी वो कमाए तो हमारा घर चल सकेगा, आसानी से, सुकून से और सहूलतों से जो हम ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जाने का तरीका भी तो गैर कानूनी ना हो, ऐसे जाए कि जान भी उसकी, क्योंकि जान भी बहुत कीमती है। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा जो यूनान की जो कश्ती पूरी डूबी थी, वो वाक़या, कितनी वो जानें ज़ाया गई हमारे बच्चों की, हमारे पाकिस्तानी बच्चे कितने थे, खुदा की कसम मेरी तो आंखों में से आंसू आ गए थे देखकर जब मैंने वो वीडियोस देखी। ऐसे कटी पड़ी थी लाशें, और ऐसे इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे माँओं के गबरू जवान बच्चे जो गिरे पड़े थे, कोई कैसे गिरा पड़ा है, कोई कैसे गिरा पड़ा है, जो मर गए थे। ऐसे वो उन माँओं पे क्या गुजरती होगी व्यूअर्स, आप सोचें
کیا وہ ایک بیٹا اتنا وہ سستا ہے؟ کیا ایک جان اتنی سستی ہے؟ کیا ہمارے ملک کی جو نوجوان نسل اتنی سستی ہے کہ ہم نے ایسے بلی چڑھا دی ان کی، ہم نے ایسے قربانی انہوں نے دے دی روزی کی خاطر؟ وہ ماؤں نے کتنے سالوں میں وہ بچوں کو پالا ہوگا، گبرو جوان کیسے ماؤں کے ارمان ہوں گے جب وہ بچے چھوٹے ہوں گے، تو کتنی ماؤں کے اپنے دل سے پوچھیں ذرا، ہم اپنے کلیجے کو ذرا ہاتھ ماریں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان ماؤں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹوں کی زندہ لاشوں کی خبر انہیں ملی ہوگی، یا جب وہ لاشیں ان کو ملی ہوں گی، کیا ان ماؤں کے دل پہ گزرا ہوگا؟ تو کیوں ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سارا قصور ماں باپ کا ہے، یا نیو جنریشن کا، نئی جو نسل ہے اس کا قصور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں ہم روزی کمائیں، ہمیں تھوڑی محنت کرنا پڑے اور ڈالر آ جائیں، یورو آ جائیں، اور ریال آ جائیں، اور درہم آ جائیں، اور زیادہ پیسہ آ جائے ہمیں تھوڑی محنت میں، اور پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کام کرنا، چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنا ہماری نسل جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور باہر جا کر وہ پتہ نہیں سڑکوں پہ جھاڑویں لگا رہے ہیں، یا ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، یا وہ جانوروں کو نہلا دھلا رہے ہیں، یا وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں مان لیا حق حلال کی روزی ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن جائز طریقے سے تو جائیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وسائل نہیں جانے کے، تو اس طرح اپنی جان کو داؤ پر مت لگائیں۔ میرے خیال میں تو میں ان ماؤں سے اپیل کرتی ہوں جو اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کرتی ہیں اپنے بچوں کی کہ ہمیں پیسہ چاہیے، بس جہاں سے مرضی کما کر لاؤ۔ میں نے خود سنا ہے ایسے جو مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں، تو ویورز ایسا ذرا تھوڑا اپنے دل کو تھوڑا سا اوپن کریں، تھوڑا سا وسیع کریں کہ اگر آپ کا بچہ یہاں پر ابھی نہیں سیٹ ہوا، اسے کچھ عرصہ لگ رہا ہے سیٹ ہونے میں، تھوڑی سی اس کے دل کی بھی سنیں، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا وہ نوکری چاہتا ہے، یا وہ کیا چاہتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو شروع سے ہی اس کی تھوڑا سا بچپن میں ہی اسے تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں۔ پھر اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر نہیں وہ پڑھائی میں ٹھیک جا رہا تو اسے کوئی ہنر سکھائیں، بچپن سے ہی اس کا ذہن بنائیں، کوئی ہنر سیکھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس اماؤنٹ ہے تو کاروبار کا ذہن بنائیں کہ اسے کاروبار بنا دیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر باہر بھی جانے والا ہے تو اس کا ذہن ہے یا کوئی وسیلہ بن رہا ہے باہر جانے کا، تو کسی جائز طریقے سے بھیجیں۔ یوں مت کہہ دیں کہ جاؤ جی فلاں ایجنٹ کے ذریعے جانا ہے اور اتنے پیسے دے دیں گے اور یورپ کما کر اتار دیں گے۔ یہ بہت خطرناک طریقہ ہے اپنے بچوں کو اپنی اولاد سے، یہ تو ایک قسم کی میں تو کہوں گی کہ اپنی اولاد سے جو ہے وہ جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو ہم ماؤں کو بھی تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو بدلنا ہے، ماؤں کی بھی تھوڑی سی تربیت ہونے والی ہے، ماں باپ دونوں کی، یا تو اپنے اخراجات کو ذرا کم کریں، یا پھر اپنے جو ذہنی جو خیالات ہیں ان کو تھوڑا سا نیچے لائیں۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی دگدو میں یہ مت کریں کہ اپنے بچوں کو سولی پہ چڑھا دیں، اپنے بچوں کو بلی چڑھا دیں، اپنے بچوں کی جان کی قربانی لگا دیں کہ ہم نے بڑا گھر لینا ہے، بڑی کوٹھی لینی ہے، بڑا بنگلہ لینا ہے، بڑی گاڑیاں لینی ہیں، فلاں کی ہے خاندان میں ہماری کوئی ناک نہیں ہے، شریکے وغیرہ میں یہ وہ اس قسم کی جو ساری چیزیں ہیں، یہ میں اب یہاں پر اوپن ہو کر تو نہیں بتاؤں گی، لیکن سمجھنے والوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ٹھیک ہے جس کو وسائل ہیں، جو باہر آسانی سے باعزت طریقے سے جا سکتا ہے، محفوظ طریقے سے جا سکتا ہے، قانونی طریقے سے جا سکتا ہے، لیگل طریقے سے جا سکتا ہے، وہ جائے۔ لیکن وہ پھر آ جاتی ہے کہ پردیس کی پوری روٹی سے اپنے دیس کی آدھی روٹی ہی بہتر ہے۔ اپنے سب سے پہلے نمبر پہ تو ظاہری سی بات ہے اپنی فیملی میں رہنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا، بہن بھائیوں میں رہنا، اگر وہ بیٹا ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، شام کو روزی روٹی کما کر جب باپ اپنے گھر اپنے بچوں کے سامنے آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ آتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا جان گھر پر آ گئے ہیں۔ تو سب سے بہترین خوبصورت تو یہ لمحہ ہوتا ہے جب باپ شام کو اپنے گھر آتا ہے اپنے بچوں کے سامنے۔ لیکن کسی مجبوری کے تحت پردیس میں دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پردیس کی جو خاک چھانا ہوتی ہے وہ ایسے کہہ لیں کہ لوہے کے چنے ہوتے ہیں، پردیس میں رہنا لوہے کے چنے ہوتے ہیں جو چبا کر بھی کھائیں تو بھی ہضم نہیں آتے ہیں، ویئرس تو بھی ہضم نہیں آتے۔ یہ تو وہ بندہ اس بندے سے پوچھے جو پردیس میں رہ رہا ہوتا ہے اور اس کی صرف فیملی، فرض کریں اگر وہ قانونی طریقے سے گیا ہے، اس کی اچھی جاب بھی ہے، پھر بھی اگر وہ پردیس میں رہ رہا ہے تو اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ قربانی دے رہا ہے اپنی فیملی کے لیے،
اپنی پوری فیملی کے لیے، خواہ اس میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سب آ جاتے ہیں۔ وہ باہر میں رہنے والا، پردیس میں دھکے کھانے والا بہت بڑی قربانی دے رہا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ وہ اگر ڈالر، یورو، درہم، ریال سب کچھ جو بھی وہ وہاں پر وہ کما رہا ہے، اگر وہ اپنی فیملی کو بیچ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال عید لے لیں، عید ہے، کیا اس باہر میں پردیس میں رہنے والے کی کیا عید ہوگی؟ وہ بیچارہ سو کر یا رو کر ہی گزارے گا۔ یہی ہے کہ اس نے ارننگ پیچھے بھیج دی، اپنی فیملی کو اس نے تنخواہ بھیج دیا، خود وہ کیسے ہوگا؟ اپنے بچوں کے لیے اس نے عید کے جوتے کپڑے لے لیے، چلیں جی میں پیسے بھیج رہا ہوں، آپ یہ چیزیں خرید لیں، بچے خوش ہیں، ماں باپ خوش، سب خوش ہوں گے، لیکن اس کی اپنی ذاتی اس کی کیا زندگی ہوگی؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے اس سے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس کی آنکھوں میں کتنے آنسو ہوتے ہوں گے؟ وہ کیسے اکیلا تنہائی میں کیسے مر کے زندگی گزار رہا ہوگا، کیسے گھٹ کے زندگی گزار رہا ہوگا؟ یہاں پر ٹھیک ہے اس کی فیملی سکون میں ہوتی ہے، لیکن چلیں وہ قربانی دے رہا ہے، اس کی قربانی کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ پردیس میں رہنے والے بھائیوں کی، جتنے بھی پردیس میں میرے بھائی رہتے ہیں ان سب کی فیملیوں سے میں اپیل کروں گی کہ ان کی سب کی قدر کریں۔ ان کا جو ایک ڈالر ہے وہ ان کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اگر وہ باہر بیٹھے ہیں تو وہ سب سے بڑی بات کہ وہ اپنی فیملی سے دور ہیں، خود وہ اپنا سب کھانا پینا، سب کپڑے دھونا سب وہ خود کر رہے ہیں، ایک نمبر دو وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے خونی رشتوں سے دور ہے، نمبر دو تیسرے نمبر پر وہ اپنے دوستوں سے دور ہے، ان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی۔ پردیس میں تو نہیں نا دوستی وغیرہ ہوتی، بچپن کے دوست وغیرہ پردیس میں تو نہیں نا ہوتے۔ نمبر چار وہ اپنے وطن سے، اپنے وطن عزیز سے، اپنے وطن کی مٹی سے دور ہے۔ دیکھیں کتنی قربانیاں بنتی ہیں، کتنی قربانیاں دے کر کہیں جا کر وہ بندہ آپ کے لیے روزی کما رہا ہے، تو پھر کہیں جا کر وہ آپ لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ تو اپنے وطن سے دور رہنے والے پردیسی بھائیوں کی قدر کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں، وہ بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں آپ لوگوں کے سکھ کے لیے، آپ لوگوں کے عیش کے لیے، آپ لوگوں کی سہولتیں پوری کرنے کے لیے، اور اپنے وطن عزیز کے لیے دعا مانگیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ میرا پھول بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔